सूरज गुरूब होने के बिल्कुल करीब था जब नवाब बुगटी पहाड़ की चोटी पर वाक के लिए खड़े हुए। पीराना साली बीमारी और एक पैर नाकारा होने के बावजूद वो वाक करते थे, लेकिन सहारे के बगैर वो ये नहीं कर सकते थे। जब वो खड़े हुए, उनके दाएं हाथ में भी चढ़ी थी, और इसके अलावा उनके दाएं जानिब भी एक शख्स था और बाएं जानिब भी। तो ये उनके साथ साथ सहारा दे रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो वो गिर न जाए। तो ये लम्हा एएफपी के फोटोग्राफर बनारसान के लिए एक सुनहरी मौका था कि वो इस लम्हे को अपनी कैमरे की आंख में महफूज करें। जब वो खड़े हुए तो नवाब बुगटी ने उनको मुखातिब करके कहा कि वो पश्तून, ख्याल करना, मेरी तस्वीर कहीं इस तरह नहीं लेना कि मेरे जो दुश्मन हैं वो कहीं ये न समझे कि बुगटी कमज़ोर हो गया है। ये कहानी है नवाब बुगटी के 2006 में उन दिनों की, जब उन्होंने अपने घरबार को छोड़ के पहाड़ों का रुख किया। हालांकि वो अपने घर में भी सही मानों में चल फिर नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पहाड़ों का रुख किया। चूंकि उस वक्त डेरा बुगटी में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, फ़िज़ाई बमबारी भी हो रही थी, तो वो फिर वहाँ जो पहाड़ी सिलसिले थे वहाँ मुख्तलिफ अपनी पोजीशन को तब्दील करते रहे। आखिर में उन्होंने तरातानी को अपना मस्कन बनाया। ये डेरा बुगटी और कोलू का एक सरहदी इलाका है, और वहाँ 26 अगस्त को एक फौजी ऑपरेशन में वो अपने साथियों के साथ मारे गए। मैं हूँ कोयटा से मोहम्मद काजिम, और आप सुन रहे हैं बीबीसी की पॉडकास्ट स्टोरी। जब वो पहली मर्तबा यहाँ तिब्बी के करीब जो डेरा बुगटी का सरहदी इलाका है, इन पहाड़ों में आए, तो कोयटा से उनसे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया। तो हम यहाँ से शाम को निकले। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम रात सिब्बी में गुजारेंगे। तो हम रात को सिब्बी पहुँचे और वहाँ एक घर में क़याम किया। तो हमारी कोशिश थी कि जल्दी से सो जाएं। खाना खाने के बाद जब हम सोने लगे तो हमारे एक साथी इतनी ज़ोर से खराटे ले रहे थे कि बाकियों के लिए सोना मुश्किल हो गया। और ये मौका था, हमने जो खराटे की अंग्रेज़ी है वो जान मूर से सीख लिया, और उन्होंने बताया कि खराटे को अंग्रेज़ी में सोनोरिंग कहते हैं। तो सुबह फिर हम सिब्बी से निकले। तो जो मेन रास्ता था सिब्बी और डेरा बुगटी के दरमियान लेडी और गोड़ी के रास्ते से, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा थी। तो हमें खदशा था कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे कहीं वो हमें रोक नहीं लें, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र। तो इस वजह से हमने ये इंतखाब किया कि हम गैर रिवायती रास्तों से जाएंगे। तो हमारे साथ बुगटी कबीले का एक शख्स था, तो उन्हें मालूम था कि हमने कहाँ से जाना है। तो हम फिर शाम के टाइम पे वहाँ लेडी के करीब पहुँचे। तो वहाँ कोई जंगल में हमने क़याम किया, और फिर सुबह हम वहाँ से निकले। जो जिस रास्ते से वो हमें ले गया, जिसमें दरख्त भी थे और झाड़ियाँ भी, और ये एक रेतीला रास्ता था। तो हमारे साथ जो गाड़ियाँ थी उनमें से एक बहुत कमज़ोर थी और उसका 4x4 ख़राब था। तो 10 मिनट के लिए चलती थी और फिर 10 मिनट के लिए रेत में फंस जाती थी। फिर हम मिल के उसके जो रेत वगैरह साफ़ करते थे, धक्का लगा के उसको निकाल लेते थे। तो इस तरह अगर हम मेन रास्ते से जाते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ नवाब बुगटी थे 2 से 3 घंटे लग जाते, लेकिन इस रास्ते से हमें कोई 8 से 9 घंटे लगे। तो जब हम डेरा बुगटी के हदूद में दाखिल हुए तो वहाँ बुगटी अस्करियत पसंदों का एक कैंप था। तो वहाँ वो हमारे साथ वो लिए, और उनके साथ एक गाड़ी थी। कोई 3-4 बजे करीब उस पहाड़ी इलाके में पहुँचे जहाँ नवाब बुगटी थे।
اور ہمارے لیے وہاں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، اور اس میں بالکل اسی طرح کا انتظام کیا گیا تھا جیسے نواب بگٹی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، اور اس میں سجی سے لے کر تمام چیزیں جو ہے نا اس میں شامل تھیں۔ نواب بگٹی کے اپنے گھر میں جو معمولات وغیرہ تھیں، انہوں نے مطلب کوشش کی تھی کہ وہ ان کو اس پہاڑی علاقے میں بھی برقرار رکھے۔ ان کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ وہاں لگایا گیا تھا۔ وہ جو خیمہ تھا اس میں ان کے لیے ایک چارپائی لگائی گئی تھی فولڈنگ، جس پہ وہ سوتے تھے، اور چارپائی کے سرانے پہ ان کا کلاشنکوف پڑا ہوا تھا۔ ان کی کتابیں بھی وہاں تھی، اور وہ اپنا معمول کے جو پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے، میگزین بھی پڑھتے تھے وہاں۔ اور نواب بگٹی کی خوبی یہ تھی کہ وہ مطلب بلوچستان کے جو دو تین نواب سردار ہیں لکھے پڑھے، وہ ان میں شامل تھے، اور وہ لٹریچر بھی بہت پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو یہ بھیڑ بکریوں کی جو شانے کی ہڈی ہے اس میں بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ یہ جو بلوچ سماج میں یہ جو شانے کی ہڈی ہے، اس کو لوگ مطلب دیکھتے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس کو دیکھنے کے بعد پیشن گوئیاں وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو نواب بگٹی نہ صرف خود دیکھتے تھے بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان سے بھی پوچھتے تھے کہ کیا کیا مطلب اس میں ہے۔ تو اس حوالے سے وہ ایک قصہ بھی بیان کرتے تھے کہ جب بنگلہ دیش میں صورتحال خراب ہو گئی تو کہ بگٹی قبیلے میں ایک ماہر تھے شانے کی ہڈی دیکھنے کے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس میں انہیں خون کا جو دریا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ رات کو چونکہ سردی کے دن تھے، خنکی ہوئی، تو وہاں انہوں نے آگ جلایا، تو ہم رات دیر تک جو ہے نا بات چیت کرتے رہے۔ تو وہاں جو حکومت کی جانب سے نواب بگٹی پہ جو الزامات لگتے رہے، ریاست کے خلاف سازش اور بغاوت وغیرہ کا، اور اسی نوعیت کے دوسرے الزامات تھے، تو انہوں نے ان الزامات کا جواب دینے کے علاوہ اپنے اس مطالبے کو بھی دہرایا کہ پنجابی بولنے والے جو تین صحافی ہیں، اس وقت جو جنگ کے کالم نویس تھے ارشاد احمد حقانی، وہ زندہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آیا ضمیر ارشاد احمد حقانی اور سید مشاہد حسین پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے جو ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرے۔ اگر ان کے خلاف یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو جو سزا ہو وہ اس کے بھگتنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو رات دیر تک گپ شپ کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ وہاں ہم لوگوں کے لیے جو ہم وہاں گئے تھے صحافی، ہم لوگوں کے لیے تو ایک خوف کا ماحول تھا کہ معلوم نہیں رات کو کیا ہو جائے ادھر۔ تو ہم لوگ پھر صبح اٹھے، اور صبح کو وہ جو جانمور تھا ان کو ڈیرہ بگٹی ٹاؤن جانا تھا، اور پھر وہاں سے جو شورش سے متاثرہ دوسرا ضلع ہے کولو، انہیں وہاں جانا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو پھر ہم لوگوں نے بھی کہا کہ چونکہ ڈیرہ بگٹی اب ویران ہوا ہے، ہم بھی جا کے وہاں جائزہ لیں گے۔ تو پھر نواب بگٹی نے وہاں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو 6 کے 6 لوگ ہیں سب مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم نے نواب بگٹی کے اس بات کو مذاق کے طور پہ لیا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن آگے جو راستے کی مشکلات تھیں تو ان کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ نواب بگٹی نے مذاق نہیں کیا تھا، کیونکہ آگے جو ہے نا ڈیرہ بگٹی ٹاؤن تک جانے کے لیے دن کی روشنی میں جانا مشکل تھا۔ ہم جب نواب بگٹی کے پاس سے روانہ ہوئے تو 1-1.5 گھنٹے کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا، اور اس وقت تک روشنی تھی، ڈرائیور جو ہے نا بغیر لائٹ کے جا سکتے تھے۔ آگے جو ایڈ لائٹس تھی گاڑیوں کی ان کو جلانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے عملے وغیرہ کا خدشہ تھا۔ تاہم جو گاڑیوں کی پارکنگ کی لائٹس تھی ان پہ جو ہے نا وہ ڈرائیور گزارا کر رہے تھے، لیکن کچھ چلنے کے بعد ہم حیران ہو گئے کہ وہ جو آگے والی گاڑی تھی جس میں وہ مسلح لوگ تھے اور ان کے پاس وائرلیس سیٹ بھی تھا، وہ رکے اور تمام گاڑیوں کے جو پارکنگ لائٹس تھے وہ بھی بند کرایا، اور ان کی جو بریک کی بتیاں تھی وہ بھی بالکل نکلوا دیا، ان کے بلب وغیرہ۔
کیونکہ بریک لگانے سے وہ جلتے تھے، اس لیے ان کو بالکل نکلوا دیا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے وائرلیس سیٹ پہ انہوں نے سنا ہے کہ جو آگے سیکورٹی فورسز ہیں انہیں ان گاڑیوں کی مطلب موومنٹ کا پتہ چل گیا ہے۔ تو اس طرح پھر آگے اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، راستے میں کڈے کائیاں اور اس طرح کی چیزیں، اور اندھیرے میں ڈرائیوروں کو کچھ آگے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے یہ اس کا حل نکالا، گاڑیوں کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے تھے وہ مطلب ایک جو کھڑکیوں سے اپنا سر باہر نکال کے وہ آگے دیکھتے رہے اور ڈرائیوروں کو بتاتے رہے کہ دائیں مت جاؤ زیادہ کڈا ہے، بائیں مت جاؤ خطرہ ہے۔ خوفناک ماحول تھا اس سفر میں، یہ خطرہ تھا کہ کہیں ہم لوگ کسی کڈے مڈے میں گر نہیں جائیں۔ یہ جو سفر تھا، اگر یہ خطرہ نہیں ہوتا تو ہم زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے میں ہم پہنچ سکتے تھے ڈیرہ بگٹی، لیکن عملاً ہمیں 9 گھنٹے لگے۔ آگے چل کے یہ ہوا کہ جب ڈیرہ بگٹی ٹاؤن کے ہم لوگ قریب ہو گئے تو انہوں نے یہ جو گاڑیوں کے اندر جو گاڑیوں کی لائٹس وغیرہ تھے اور پھر میٹر وغیرہ کی جو وہ لائٹ وغیرہ تھی ہلکی، ان پہ بھی جو انہوں نے چادر وغیرہ ڈال دیا تاکہ یہ نظر کہیں نہیں آ جائیں۔ تو اسی طرح ہم لوگ آگے بڑھتے گئے اور بالکل ڈیرہ بگٹی ٹاؤن کے قریب، نواب بگٹی کے قلعے کے قریب پہاڑی علاقے پہ ایک پوسٹ ہے سیکورٹی فورسز کی۔ تو اس کے قریب جانے سے یہ مطلب وہ تھا کہ وہ گاڑیوں کی کہیں آواز نہیں سنے، تو گاڑیوں کو انہوں نے کچھ فاصلے پر وہاں درخت وغیرہ تھے ان کے نیچے چھوڑ دیا۔ پھر ہم کوئی آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے تک جو ہے نا وہاں نواب بگٹی کے قلعے تک گئے۔ وہاں ہم جب گئے تو وائٹ ہاؤس میں ہم گئے۔ وائٹ ہاؤس بنیادی طور پہ وہ مہمان خانہ تھا نواب بگٹی کا، جو مطلب ایک اچھے انداز میں بنایا گیا تھا۔ ویسے نواب بگٹی کے جو گھر وغیرہ تھے وہ بالکل سادہ تھے اور یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے پیسے والے نواب کے گھر ہیں۔ تو انہوں نے چونکہ وہ مہمان خانہ تھا اور پھر اس کو جدید حوالے سے انہوں نے بنایا تھا تو اس کو انہوں نے وائٹ ہاؤس کا نام دیا تھا۔ تو ہم وہاں ٹھہرے تو اس وائٹ ہاؤس میں جان مور نے بتایا کہ انہوں نے عراق میں بھی فل فلیج جنگ کور کی ہیں اور افغانستان میں بھی، لیکن دونوں جگہ وہ اتنے خوفزدہ نہیں ہوئے جتنے ڈیرہ بگٹی میں ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ادھر بہت زیادہ وحشت اور خوف ہے۔ تو رات کو پھر ہم سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو بالکل ڈیرہ بگٹی بالکل ویران تھا، اور وہاں جو نواب بگٹی قلعے میں مسلح لوگ تھے انہوں نے ہمیں پہلے مسجد کا معائنہ کروایا جو گولہ باری سے اس کو نقصان پہنچا، تو پھر ہمیں قلعے کے اندر لے گئے، اور یہ پہلا موقع تھا ہمیں قلعے میں وہ علاقہ بھی دکھایا گیا جو کہ مطلب نواب بگٹی کا ذاتی رہائش گاہ تھا اور ان کی فیملی کے لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں، تو وہ بھی مطلب گولہ باری سے وہ بھی ڈیمیج ہو گئے تھے۔ شہر کا جائزہ لینے کے بعد پھر ہم ایف سی کا قلعہ گئے، جو تو وہاں جب ہم گئے تو اس وقت بھی یعنی 2006 کے مطلب اوائل میں بھی کرنل فرقان ہی ایف سی کے کمانڈنٹ تھے۔ تو پھر انہوں نے ہمیں جو قلعہ تھا اس کو راکٹ باری سے جو نقصان پہنچا تھا انہوں نے بھی ہمیں وہ دکھائے، اور پھر وہ جو راکٹ وغیرہ کے پیسز وغیرہ تھے ٹکڑے تھے وہ بھی ہمیں دکھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس میں جو ہے نا بیرونی قوتیں ملوث ہیں، اور یہ جو نواب بگٹی ہیں اور باقی جو قبائلی سردار ہیں جو بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں وہ ملک کے خلاف جو ہے نا سازشوں میں مصروف ہیں۔ ان سے ملاقات کے بعد پھر ہم واپس قلعہ آئے، اور پھر رات وہاں قیام کے بعد چونکہ اب لوگوں نے ایف سی کے کرنل سے ملاقات کی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ ہم دن کی روشنی میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم ڈیرہ بگٹی سے دن کی روشنی میں نکلے، لیکن نکلتے وقت ہمیں بتایا گیا کہ نواب بگٹی آپ لوگوں سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو ہم پھر تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہو گیا ہوگا، کوئی خبروں میں مطلب غلطی ہوگی۔ وہاں سے نکلے تھے تو انہیں ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم واپس یہاں نہیں آئیں گے بلکہ سیدھا وہاں سے کوئٹہ جائیں گے۔
تو جب ہم وہاں سے نکلے تو پھر دوپہر کے ٹائم وہاں پہنچے تو پھر وہاں حیران ہو گئے کہ وہ بہت زیادہ خوش تھے، اور پھر ہم لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ مطلب بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے جو تصویریں یہاں لی تھی وہ دنیا بھر کے جو ہے نا اخبارات میں جو ہے نا شائع ہوئی ہیں۔ پہلے میں زیادہ مطلب تشویش میں تھا کہیں جنگ میں ان کی کوئی خبر میں کوئی غلطی ملتی نہیں ہو، تو وہ جنگ کی کوریج سے بھی بہت زیادہ خوش تھا، اور یہ کہا کہ پہلی مرتبہ جنگ والوں نے ان کے موقف کو من شائع کیا ہوا ہے۔ تو پھر کھانا کھانے کے بعد ہم وہاں سے واپس روانہ ہوئے، اور ہمارے ساتھ گیٹی امیجز کے امریکی نژاد فوٹوگرافر جان مور بھی تھے۔